बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो लफ्ज़ आपने बार बार इस पैकेज में सुना कि जुल्म की इंतहा हो गई, ये लफ्ज़ तो सुनते हुए अब बुढ़ापे की दहलीज़ जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप याद करें तो अस्करी 11 के अंदर एक वालदा ने, एक ख़ातून ने, वालदा नहीं कहना चाहिए, एक ख़ातून ने अपने आशिक के साथ निकाह करने के लिए अपने 3 बच्चों को तलावत ऊंची लगाकर कमरे में कत्ल कर दिया और फिर चली गई मॉडल टाउन। कहा कि मैंने कत्ल कर दिया, अब हम आज़ाद हैं। 3 बच्चे उसके बिस्तर में पड़े हुए थे। आपको याद होगा कि एक ख़ातून को यहाँ भी हमने प्रोग्राम में बुलाया था और उस वक्त हमारी बड़ी हमदर्दी थी कि उसको जुल्म के तहत उसके बाल काटे के गंजा किया गया। पुलिस रिपोर्ट ने आखिर में हमें बताया कि वो उनका एक इंटरटेनमेंट पैकेज था जिसमें उस खातून को पूरे पैसे नहीं मिले थे। लेकिन वो खबर भी आप तक हम नहीं पहुंचा सके जिसमें कि एक गूंगी बहरी खातून ने अपने इश्क की खातिर अपनी माँ को हथौड़ियां मार मार के कत्ल कर दिया। हम वो नहीं पहुंचा सके। लेकिन कमाल बात यह है कि फिल्म टेलीविजन से अब कितने ऐसे स्कैंडल्स देखते हैं जिनका नाम हम हैरेसमेंट लेते हैं। जुल्म की इंतहा तो ये होती है, लेकिन अदालतों के अंदर फैसला करने की जुर्रत नहीं देखी। मैंने कम से कम अभी तक नहीं देखी। डकैती में मुलव्वस आप खवातीन को देख लीजिए, आप नशा बेचते हुए दहशत गर्दी में खवातीन को देख लीजिए, चाहे वो वीडियो पे और CCTV पर हो, उनको अदालतें सजा नहीं दे पाती। हम इस माशरे में इंतहा का जुल्म किसको कहते हैं, यकीन कीजिए इसका फैसला आज करने की कोशिश करेंगे। नहीं होना कि जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला कौन है। इस माशरे की ये कन्फ्यूजन, ये गुजरांवाला की जो कहानी और वो शहर जो इंतहाई खुलूस वाले लोगों का शहर है, अगर वहाँ भी हैं तो फिर इन्ना लिल्लाह मैं क्या कह सकता हूँ। तो तंग आ गए बिल्कुल ही। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और हमारे साथ वसीम नकवी साहब हैं, हमारे साथ गुजरांवाला में राना मोहसिन खालिद होंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ैगम सना DSP जो हैं वो भी होंगे हमारे साथ, और मरियम फैज़ जो कि नफ्सियात की माहिर हैं वो भी इंशाल्लाह साथ होंगी। मोहसिन से बात शुरू करते हैं। मोहसिन, थोड़ा सा पेश मंज़र और पस मंज़र और वजूहात इस इंतहा जुल्म की बताइएगा कि गली गरीब से लोग हैं, यहाँ पे क्या ऐसा हो गया कि एक बाप ने अपने बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया, डंडे मार के, गले काट के, ईंटें मार के। जी बिलाल साहब, बदकिस्मती से ये वाकया गुजरांवाला के इलाका डोगरावाला में पेश आया है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब थी। 21 जनवरी के रोज ये वाकया पेश आया है जब जनूनी कातिल था इमरान, जो कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर है, और उसने अपनी बीवी फौजिया बीबी, जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल थी, अपना 3 साल बेटा हादी और अपनी 15 साल बेटी सानिया और ताबिश को जो है वो कत्ल किया बेदर्दी के साथ। और 15 साल कबल इसने लव मैरिज की थी इमरान और फौजिया ने, और ये अपने गांव से दोनों दूर जो है इस गांव डोगरावाला में आके आबाद हुए थे, और यहाँ पे 15 साल से वो जो है यहाँ पे रह रहे थे। दोनों का अपने खानदानों से कोई ताल्लुक नहीं था। दोनों अपने खानदानों को छोड़ के लव मैरिज करने के बाद यहाँ पे आए थे। और जो कातिल है इमरान, उसका ये कहना है, उसका ये इल्जाम है कि जब वो 21 जनवरी को अपने घर में दाखिल हुआ तो उसके घर में उसकी बीवी के साथ जो है एक शख्स मौजूद था, उसका अफेयर था किसी के साथ, जिसको देखने के बाद वो तैश में आया और उसने सबसे पहले तो डंडा पकड़ के जो है उस शख्स को मारा, लेकिन वो शख्स जो था वो इसको धक्का दे के वहां से फरार हो गया। उसके बाद उसने अपनी बीवी पे हमला किया, बीवी के सर पे डंडे मारे। डंडे मारने के बाद वहां पे घर में जो रसोई खाना में जो है छुरी पड़ी हुई थी, उससे अपनी बीवी का इसने जो है वो गला काटा है। इस दौरान इसकी जो बड़ी बेटी तानिया है, जिसकी उम्र 15 साल थी, वो उठ खड़ी हुई है शोर सुन के, तो उसको भी इसने जो है पहले डंडे मारे और डंडे मारने के बाद उसको कत्ल किया। इसके बाद इसके दूसरे जो बच्चे थे सानिया थी और ताबिश थे, वो उसके कमरे से बाहर की तरफ भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। शायद यही वजह है कि एक लाश जो है वो वॉशरूम से बरामद हुई और दूसरी लाश जो है वो घर के सहन से बरामद हुई। जबकि जो 3 साल इसका बेटा था, इसकी हिम्मत शायद नहीं पड़ी इस जनूनी कातिल की कि उसको भी वो गला काट के कत्ल करता, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा था। वो तो शायद ज्यादा इसको जो है मज़ाहमत भी नहीं कर सकता था इस जनूनी कातिल, जो कि उसका हकीकी बाप था उसके सामने। तो इसने उसको कंबल में सोया हुआ था, कंबल में लपेट के उसका सांस जो है वो रोका, और सांस रोकने के बाद उसने जब उसके कत्ल किया बेदर्दी के साथ, और उसके बाद ये जो जनूनी कातिल इमरान है ये वहां से चला गया और इसने यही ढोंग रचाया कि वो ये बताइएगा खालिद कि इनका घर कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं इनके घर में, कोई अंदाजा है? जी बिल्कुल बिलाल साहब, 2 कमरे हैं, एक वॉशरूम है, एक किचन है, छोटा सा। इसका मतलब अगर 2 कमरे हैं और एक वॉशरूम है तो एक कमरे में बच्चे सो रहे थे और एक में बीवी सो रही थी, ऐसी ही बात है? जी बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा, ये फरमाइए कि बीवी अपने बच्चों से अलग, जबकि शौहर घर में मौजूद नहीं है, अलग दूसरे कमरे में क्यों सो रही थी?
बिल्कुल, इसका इमरान जो है उसका इल्जाम है, ये तो हकीकत तो बाद में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है उसी में सामने आएगी, क्या इसकी बात सच है कि इसका शक सच है, और जो वो इल्जाम अपनी बीवी पे लगा मोहल्ले से रहा है कहीं वो से सच ये है कि पता नहीं है, चला कि तहम इनकी उसका ये पहले भी लड़ाइयाँ होती थी? जी बिल्कुल, इनकी लड़ाइयाँ होती थी। जब हम वकूए के फौरन बाद जो है बिलाल साहब इनके इलाके में पहुंचे डोगरावाला में, तो वहां पे ऐसे महसूस हो रहा था कि लोगों को पहले से ही काफी इस बारे में इल्म था कि इनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बल्कि लोगों ने तो उसी वक्त शक का इजहार कर दिया कि जो फौजिया बीबी है उसको उसके शोहर ने ही, इमरान ने ही कत्ल किया। हमारी वहाँ पे एनिशा अच्छा, अगर शौहर के लड़ाई झगड़े का फौजी और इमरान का मोहल्ले वालों को पता था, तो क्या मोहल्ले वालों में से कोई शाहिद है इस बात का कि फौजिया के ऊपर जो इल्जाम है वो सच्चा है या झूठा है? जी, जब हमारी वहाँ पे लोगों से बात हुई तो जाहिर है लोग इस तरह से खुल के तो बात नहीं करते, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उनका ये कहना था कि फौजिया बीबी का अपने मोहल्ला में एक करियाना की दुकान चलाता है एक शख्स, उसके साथ उठना बैठना था, उससे मिलना जुलना था, और ये अक्सर फौजिया बीबी उसकी दुकान पे भी जो है वो आती जाती थी, और लोग जो है इस बारे में इमरान को बताते रहते थे फोक्तन फोक्तन, जिसकी वजह से इनके मामूली लड़ाई झगड़े तो होते थे, लेकिन ये जो 21 जनवरी को वाकया पेश आया ये तो इसने हद ही कर दी। और फिर लोगों का ये भी कहना था कि अगर खुदा न खास्ता इसकी बीवी के ताल्लुकात थे भी, तो वो जो 4 इसके बच्चे थे उनका क्या कसूर था, उसको क्यों मारा गया, इसका इस कातिल के पास, इस दरिंदे के पास इस चीज का कोई जो है वो जवाब अच्छा, मेरे साथ खालिद, आप मेरे साथ रहिएगा। जैगम जो डीएसपी हैं वो मेरे साथ है। जैगम, बहुत शुक्रिया आपका। जैगम, पहले तो आप अपना थोड़ा सा तजिया दे दीजिए और ये जरूर फरमाइए कि अभी तक जो तहकीक हुई है, क्या इल्जाम जो फौजिया पे लगा है उसकी कोई हकीकत है, या कॉज या मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो क्या समझ में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वो लाइन पे लिया है। देखिए, ये जो है इमरान, इसकी पहले भी मोहब्बत की शादी थी। ये हयातपुर थाना बांडो, ये भी गुजरांवाला का है, उधर के ये रहायशी थे और इधर आके शिफ्ट हो गए थे। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ये इसमें देखें, अगर इसे कोई ऐसा मसला था, हो जाता है, इंसान है ना, फौजिया भी इंसान थी, अगर उससे कोई मिस्टेक हुई है तो इसे खुद कानून को हाथ में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी होनी चाहिए। और फिर अगर इस बिना पे अगर उसने कोई गलती कर ही ली है तो ये तो नहीं है कि वो उसकी जान लेने का इसके पास हक इसे मिल गया है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके पास कोई हक नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो इल्जाम वो लगा रहा है इसके पीछे कोई हकीकत है या बेबुनियाद है? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो वो थी, लेकिन फिर भी इस तरह हिजानी कैफियत, इस तरह जज्बाती हो के उसी वक्त जो है वो रिएक्शन इतना सख्त देना, फिर इसने जिस तरह ये जो है अपनी बीवी को कत्ल किया है, ये साथ वाला एक कमरा था छोटा, उसमें थी। इसमें उस कमरे में उसके होने की वजह यही थी कि वो उसका जानने वाला या उसका, हाँ, उसका जो गैर मर्द जो है उसके साथ उसने जब उसे देखा, ये सुबह फजर से पहले जो है कहता है मुझे मैं वॉशरूम में मुझे जरूरत महसूस हुई। जब मैं वॉशरूम में जाने लगा तो मैंने उसी कमरे में आवाजें सुनी, हल्की हल्की, जैसे कोई आपस में बात कर रहा है। तो जब ये अंदर गया तो इसने गैर मर्द को अपनी बीवी के साथ। अच्छा, मैं इस बात को अगर सही समझाऊं जैगम, तो मुझे ये बताइएगा कि वो सारे बच्चे मियाँ बीवी एक ही कमरे में सोए हुए थे, ये सुबह हाजत के लिए उठा है तो बीवी दूसरे कमरे में मौजूद थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहता है जब हम रात गए तक 11 बजे तक बैठे बातें करते रहे हैं, जब इसकी कहता है मैं पहले सो गया हूँ, तो जब उठा हूँ वॉशरूम में जाने के लिए तो उस वक्त मैंने देखा है मेरी बीवी वो मेरे साथ वाले बेड पे नहीं है, चारपाई पे नहीं है। तो मैंने सोचा शायद कोई काम कर रही होगी, लेकिन जब मैंने उधर आवाजें सुनी है तो फिर भी मैंने ये समझा कि शायद कोई काम कर रही है। तो जब मैंने अंदर देखा है तो वो फिर देख के मुझे जो है वो अपने ऊपर काबू नहीं रहा। ये फरमाइए कि वो आदमी क्या आइडेंटिफाई हो गया कि वो शख्स कौन था? जी वो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी हम डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं, वो हम CDR जितना भी जो है इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं ये बड़ी आजिज़ी से आपसे पूछ रहा हूँ, जाहिर है आप एक आदमी भी हैं, बाप भी होंगे, शौहर भी हैं, बेटे भी हैं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं, एक मियाँ बीवी 4 बच्चे जिनकी जवान बेटी भी है,
وہ خاتون جو ہے وہ رات کو اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں، چھوٹا سا گھر ہے، چلی جاتی ہے ایک اور مرد کے ساتھ، اور یہ شخص اس کو دیکھ کے طیش میں آتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے. بحیثیت ایک انسان کے یہ کہنا آسان ہے کہ اس کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بحیثیت ایک باپ کے، شوہر کے، آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کیا چوائس تھی؟ وہ کیا کرتا؟ وہ وہاں سے نکلتا، بیوی کو، بیٹیوں کو چھوڑ کے اس شخص کے پاس پولیس میں پاس آتا اور کمپلینٹ کراتا؟ کیا کرتا؟ دیکھیں کتب صاحب، قانون ہے ہمارا، اس میں قانون میں یہ اگر کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، کسی کے illicit ریلیشن ہے، اس پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، سزا مل سکتی ہے، کڑی سزا ہے. لیکن یہ اگر بندہ خود ہیجانی کیفیت میں، جذباتی کیفیت میں، قصور اگر تھا تو اس کی بیوی کا تھا، بچوں کا کیا قصور تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس پہلو پہ کبھی غور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو بہانے کے طور پہ استعمال کر رہا ہو، یہ شوہر جو ہے؟ نہیں، اس نے شروع میں دیکھیں جب اس نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ، مجھے پہلے یہ خدشہ تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے. اس نے اس سے جو ہے وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. جب پہلی بیٹی کو اس نے مرڈر کیا، اور یہ کچن میں اس نے کیا ہے، کچن میں پیچھے بھاگ کے، تو پھر کہتا ہے پھر مجھے اپنی جو ہے وہ اپنے اوپر قابو نہیں رہا. اس نے پھر جا کے اپنے کمرے میں پہلے چھوٹی بیٹی کو مرڈر کیا ہے. تو جب چھوٹی بیٹی کو اس نے یہ جو ہے نا اپنا ایک تھیلا، جو بیج والا تھیلا ہوتا ہے جس میں ڈالتے ہیں، اس کے اندر اینٹ ڈال لی تھی، اور وہ اسی تھیلے کو وہ گھما کے وہ سر پہ مارتا رہا. بیوی کو تو اس نے بڑے جو ہے وہ بے شمار اس پہ جو ہیں وہ وار کیے ہیں، اور دوسرے بچوں کو تو یہ واقعی اتنی سیدھی سادی کہانی لگتی ہے، جبکہ وہ شخص جس کو کہ یہ جانتا بھی ہے، جس کو اس نے دیکھا بھی، وہ شخص کیا آپ کے پاس گرفتار ہے اس وقت؟ اصل میں ہمارے پاس سسپیکٹ ہیں، کیونکہ اس نے وہ جو ہے نا کلیئر کٹ بندے کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے اسے نکل کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ہم سارے اس کی CDRs، وہ ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ورک آؤٹ وہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کتب صاحب جتنی ہیجانی کیفیت کا اور جس طرح اس نے کیا ہے، پھر اس نے ادھر سے نکل گیا ہے، اور جب واپس آیا تو اس کا یہ خیال تھا کہ میں خود کمپلینٹ بنوں گا. یعنی وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ایکسپریس کرنے کے لیے آیا ہے، کہ حقائق بتانے کے لیے. تو اگر کمپلیننٹ بھی خود ہے، وہ اس کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ مقدمہ جائے گا کہاں پہ؟ نہیں، اب ہی از ناٹ کمپلیننٹ. پولیس نے خود جو ہے وہ اس کی غیرت کے نام پہ جو ہے نا، پولیس خود کمپلیننٹ بنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ بڑا مضبوط ایویڈنس جو ہے PFSA کی ٹیمیں تھیں. جب یہ اندر آیا ہے تو اس وقت تو اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ پولیس، اس نے جو بتایا، اس نے کہا میں یہ فجر ٹائم جو ہے ادھر سے نکلا ہوں تو اس وقت میرے بچے اور بیوی جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھے. تو یہ پیچھے سے کسی نے کیا ہے مرڈر. پولیس نے اسے انٹروگیٹ کیا. ادھر CPO صاحب جو ہیں وہ، اور SSP آپریشن، SP سول لائن، سارے وہ آئے. جب اسے انٹروگیٹ کیا گیا تو ایک بات پہ ذرا توجہ کیجئے کہ جو شخص غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے وہ بہانے بازی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اس وقت تو اس کا ایک ہوتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کرنا پہلے سے، ٹھیک ہے. وہ تو شاید جب یہ ایک ہیجانی کیفیت میں جب اس نے دیکھا تو اس نے کر دیا. تو اس وقت سب سے پہلے دیکھیں، اس نے اپنی بیٹی کو بھی تو اس لیے مرڈر کیا کہ میں اپنا جرم چھپاؤں. پھر یہ تو اس کی یہ چاہتا تو یہی تھا، شاطر تھا کہ میں چھپا لوں اپنا جرم، لیکن وہ چھپا نہیں سکا. ایک تو وقت جو ہے، جو اس نے بتایا کہ یہ میں فجر کے بعد گیا ہوں، تو جو وہ ٹائم ڈیوریشن تھا، اور جو ڈیڈ باڈیز کی صورتحال تھی، آپ کو پتا ہے وہ ڈیڈ باڈیز کی اس سے بھی ٹائم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کب کا انسیڈنٹ ہوا ہے. تو جو یہ بتا رہا تھا کہ یہ فجر کے بعد کا ہے، یعنی میرے جانے کے بعد کا ہے، لیکن جو ڈیڈ باڈیز کی کنڈیشن تھی وہ بتا رہی تھی کہ نہیں، یہ انسیڈنٹ پہلے کا ہے. ایک تو اس بات سے بھی جو ہے ٹھیک ہے. زیغم، وہ جو دکاندار ہے جہاں پہ فوزیہ جا کے اکثر بیٹھتی تھی، کیا اس پہ شبہ ہے؟
اصل میں اس میں نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ ہم نے ان کی CDR جو ہے مقتولہ اس کی لی ہیں. جو لوگ ہیں جو جن کا ڈاؤٹ فل اور ڈیوبیس جو ہے وہ ہے اس میں رول, انہیں ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں. وہ بھی جو ہے نا جو ایگزیکٹلی بندہ ہے وہ انشاءاللہ پولیس ورک آؤٹ کر لے گی. کیا اس کے اوپر کیا مقدمہ بنے گا؟ اس کے اوپر تو کوئی گواہی نہیں ہوگی, اس پہ کیا کیس ہوگا؟ دیکھیں اصل میں اس پہ شاید مرڈر والا تو نہ ہو, لیکن اس پہ دیکھیں گے ہم اپنی لیگل ٹیم سے کہ اس کو کس طرح انوالو کیا جا سکتا. بہت شکریہ زیغم, بہت شکریہ آپ کا. میں چھوٹے سے وقت اور واپس آؤں گا, اور یہ بات جو ہے یہ ایک ماہر نفسیات سے پوچھیں گے کہ آخر اس معاملے کے اندر جو ظلم کی انتہا ہے وہ کس کے اوپر انگلی رکھی جائے, کاز پہ یا افیکٹ پہ. آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ آج ہمارے پاس نا وکیل نہیں ہے, تو میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ آج وکیل کیوں نہیں ہے, وکیل ہونا چاہیے ایسے مقدمے میں, وہ بتائے کہ اس کا قانونی پہلو کیا ہے. انہوں نے جو بات کی اس کے بعد میرے صرف دماغ میں چکر نہیں آیا, میرے پاؤں تلے سے زمین نہیں نکلی, لیکن یقین کیجئے کہ میں آنے والے وقت کے لیے اداس ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں آنے والا وقت کیسا ہوگا. انہوں نے کہا سر اتنی دفعہ وکیل آیا, وکیلوں نے کون سا انصاف ہے جو کہ عدالتوں سے دلوا دیا ہے. پچھلے 10 سال سے تو آپ بھی ان کیسز کو رو رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی سزا ہونی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا سر جہاں جہدے اتنے شک کے بندے ہوتے ادا پتہ کوئی نہیں, ادا گواہ کوئی نہیں, جنہیں ماریا ہے ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ہونا چاہیے. 4 بچے مر کے 15 سال کی جوان بیٹی جس کے سامنے میں یہ کہوں نا تو یہ بڑا دکھ لگے گا بات کو کہ اس کا اس دنیا میں کچھ بنتا نہیں تھا رہنا, جس کے سامنے اگر یہ سچ ہے مبینہ طور پہ کہ اس کی ماں یہ کر رہی ہے, یا جس کے سامنے یہ سچ آ جائے کہ اس کا باپ قاتل ہے, وہ بیٹی زندگی کیسے گزارے گی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کا صرف ایک نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں. مریم آپ نے ساری بات سنی, اس میں بار بار میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ, حالانکہ وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے, لیکن بات ہے تو رسوائی کی نا. اب اس پہ بہت سے پریشرز عدالتوں پہ ہمیشہ ہوتے ہیں, این جی او سڑکوں پر آتی ہیں, تحفظ سے ناموس حقوق نسواں جو ہیں اس کی جو ہے وہ موومنٹ چل جاتی ہیں. تو بہرحال اس معاشرے میں یہ دونوں جرائم ہیں تو صحیح نا, قتل کرنا بھی غیرت کے نام پہ ایک جرم ہے, اور یہ جو والہانہ فحاشی ہے غربت کے اس دور میں جہاں 6 لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہوں, اور رات کو ایک ماں جو ہے وہ بچوں کو خور کو چھوڑ کے مبینہ طور پہ عاشق کے پاس چلی جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ وہ شوہر جا کر دیکھے اور غصہ نہ کھائے, ان کو آسانی کے ساتھ سہولت دے اور جا کے پولیس میں رپورٹ کرا دے. یہ ممکن ہے؟ یہ ہیومنسٹک ہے؟ کیا یہ ایک انسانی نیچر ہے؟ مریم جی السلام علیکم بلال صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پر بات کرنے کا موقع دیا. ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے کاز اور افیکٹ کی, اور ہمیشہ یہی بات کی گئی ہے کہ روٹ کاز کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے. ملٹیپل ایسے انسیڈنسز ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کو لے کے آپ بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں, اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عدم برداشت کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ جو ہیجان کی کیفیت ہے ہر انسان کے اندر رہتی ہے, اینزائٹی کی, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی, ایک دوسرے کو پیچھے نیچے دکھانے کی, ایک دوسرے سے ریونج لینے کی, ایموشنل انسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے بہت زیادہ. آپ اس پہ ایک تجزیے کے طور پہ یہ بتائیے کہ جب ایک آدمی, میں مبینہ کہہ رہا ہوں بار بار, ایک بیوی کو بچے گھر میں سوئے ہوئے ہیں, جوان بیٹی ہے, تو آپ کے خیال میں ایک نارمل ری ایکشن کیا ہوتا؟ نارمل ری ایکشن دیکھیں, میں تو کیونکہ ایک ماہر نفسیات ہوں, میں تو آپ کو دونوں سائڈ کا بتاؤں گی. اگر تو آپ اگریسو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اگریسو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, آپ کا اپنا ایموشنل کنٹرول نہیں ہے, تو اسی طرح کا ری ایکشن ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن اگر آپ ایک تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ یا لاجیکل تھنکنگ رکھ کے چلنے والے انسان ہیں, جو اپنی غلطی اور دوسروں کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں, تو وہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا مریم, یہیں پہ آپ نے رکنا ہے. وہاں پہ ڈفرنٹ سینیریو ہوتا ہے. اس سینیریو کو کتاب میں پڑھ سکتا ہوں. آپ اس کی مجھے ایک ایگزامپل امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, ایران میں ایران کی بات ہی نہیں کرتا, ان ممالک میں دیں جہاں شراب اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز پری میرج لیگل ہیں, وہاں بھی یہ چیز نہیں ہوتی.
وہاں یہ ناممکن ہے کہ پوسٹ میرٹل میں بیوی بچوں کو شوہر کو چھوڑ کے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی محبوب کے ساتھ آئے اور یہ کہا جائے کہ جناب ایک رجحان جو ہے وہ دہشت کا نہیں ہونا چاہیے، منطق کا ہونا چاہیے. وہاں بھی نہیں ہے یہ، جو اتنے کھلے معاشرے ہیں. رپورٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ایسے پچھلے 5 سال میں ایسے پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن کی بیویوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے یا شوہروں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس رشتے کی وجہ سے مجبور ہو کے وہ ان کو کاؤنسلنگ اور ایک میرٹل کاؤنسلنگ میں لے آتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کام کر لیں. لیکن اس کی تعداد بہت کم ہے کہ ان میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، ان میں ایکسیپٹنس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، وہ دونوں مل کے کام کر کے چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. میں ایک آپ کی تعلیم میں، آپ کے علم میں آپ بہت اعلیٰ خاتون ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں، لیکن میں آج سے 15 سال پہلے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں اور یہ میں بڑی اطمینان سے اور حلفاً کہہ رہا ہوں. 15 سال پہلے ایک بہت بڑا افسر جو تھا اس نے میرے سامنے بیٹھ کے اپنی بیوی کی میرے سے منت کرنے کی درخواست کی کہ ٹھیک ہے ملازم کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لیکن دیکھیے میرا رتبہ اس وقت 21-22 گریڈ کا ہے، آپ یہ مت کیجئے کہ اس کو کہیں کہ مجھے طلاق دے دے. یہ رکھے رشتہ ایکسٹرا میرٹل لیکن مجھے ڈیورس نہ کرے. یہ منت تھی جس کی درخواست کی گئی. 15 سال ہو گئے ہیں مریم فیض اس حادثے کو. اگر یہ حادثہ ہے، میں اس کو حادثہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ حادثہ ہے تو میں اس حادثے کو بھول نہیں سکا. حضور یہی معاشرہ ہے جس کی تشکیل آپ لوگوں نے دی اور یہی وہ ہم یہی ایکسپریشن لیں گے اب کہ جناب یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس معاشرے میں آپ ایکسٹرا میرٹل کو ایک شرعی قانونی حیثیت کیوں نہیں دیتے؟ استغفر اللہ. میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں. دیکھیں سب سے پہلے یقیناً پاکستان کا جو قیام ہوا نا، اس کا ایک نظریہ تھا، 2 قومی نظریہ. اس میں یہ تھا کہ اسلامی ایک طرز حیات کا نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پیش کیا، جس کی بیس پر یہ پاکستان قائم ہوا. آج کے بعد آپ نے بات مثال کے طور پہ نہیں کہنی بخاری صاحب. شاہ جی معافی، میں عرض کرتا ہوں جس معاشرے کے اندر مفتی سے لوگ موجود ہوں وہاں یہ مثال دیتے ہوئے آپ کو ڈرنا چاہیے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ جب ہم نے ایک ایسے بیج پھینکا پچھلے کئی سالوں سے اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پر بھی، اور ہم نے آزادی کے نام پر بھی، اور حقوق کے نام پر بھی، آزادی اظہار کے نام پر بھی، آزادی اظہار کے نام پر بھی، اور پھر جو میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہم اخلاقی چیزیں دکھا رہے ہیں، یہ اس کا رزلٹ ابھی یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک گھر کے اندر خاتون اٹھ کر 15 سال کی بیٹی جوان ہے اور اس کے بعد جو شوہر کا جو اشتعال ہوا، تو یقیناً یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اسلامی تمدن، اسلامی ثقافت، اسلامی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، 2 قومی نظریے سے انحراف کیا ہے. اسلام نے تو ہمیں اعلیٰ اخلاقی آداب سکھائے تھے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی خامد کا لباس ہے، خامد بیوی کا لباس ہے، وہ تو ایک دوسرے کو برابر نہیں کرتے. یہ لباس شیئر نہیں کیا جا سکتا. لباس کو دے دیں آپ اپنی قمیض اٹھا کے، یہ بنیان اتار کے دے دیں. اسلام مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کون سا لباس ہے؟ یہ اسلام نے تو ہمیں غیرت سکھائی ہے، حیا سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے معاشرہ. بڑی مانتا ہے، آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دینا. اسلام نے ہمیں حیا اور غیرت سکھائی ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کو اس طرح اپنے ہی گھر میں جوان بیٹی کی موجودگی میں دیکھتا ہے تو اس کی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا دروازہ بند کر دے اور وہ چلا جائے اور جا کے تھانے میں کہے کہ جناب میرے گھر تشریف لائیے، میں اپنے گھر کو اور کھول دیتا ہوں کہ آپ اس پہ اسلام نے بڑی واضح تعلیم قرآن پاک میں ارشاد فرمائی. پہلا یہ فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارے ضرور، لیکن کیسے مارے؟ قتل نہیں کر سکتا انسان. وہ جائے جا کر لیان کا مسئلہ اللہ نے خصوصی طور پر، لیان کے مسئلے کے اوپر واپس آتا ہوں، پہلے آپ اپنی رائے دیں اس پہ. اچھا بلال بھائی، جس طرح میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں، ڈیلے ان جسٹس مینس ان جسٹس، ہم یہ سنتے آئے ہیں اور یہ حقیقت ہے. جب انصاف آپ کو وقت پر نہیں ملے گا تو لوگ خود فیصلے کرنے لگ جائیں گے. اچھا، خود فیصلے. اس نے پتا کیا کیا ہے؟ یہ ابھی جب اس نے انصاف اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے انصاف اپنے ہاتھ میں لیا، یہ خود. اچھا، یہ معاشرے کا رویہ بنتا جا رہا ہے کہ انہیں پتا چل گیا نا یہ نظام جو ہے یہ کتنی دیر بعد، اور اس کو ہم چیٹ کر سکتے ہیں، اس کو چیٹ کر سکتے ہیں. انہیں پتا ہے سر 10 15 20 سال بعد ایک چیز کا، ایک چھوٹے سے معاملے کا فیصلہ جو ہے، غریب آدمی ہے اس کا معاملہ 20 سال بعد نپٹے گا جا کے. وہ موقع کو اوپر کرنے کا عادی ہو گیا اور اسے پتا چل گیا اور وہ یہی کر رہے ہیں. وہ نہ قانون سے ڈرتا ہے نہ عدالتوں سے ڈرتا ہے. اور قاضی جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ کس سے، اگر وہی جیسے مفتی کبیر صاحب کی آپ نے بات کی،
اگر قاضی کی جو پریزنٹیشن ہے یا ریپرزنٹیشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ قاضی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے لیے وہ ہر چیز کو جائز وقت کر پہ آ جانا ہے. واپس آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. یہ جو بات شاہ صاحب، یہ کمال بات ہے. کمال بات یہ ہے کہ آج ہم یہ پہچان گئے ہیں کہ انصاف ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملنا، تو انصاف ہم اپنے ہاتھ سے کر دیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مدعی چاہے پولیس بن جائے، ان کی پوسٹنگ ہی ہو جانی ہے، مجھے 6 مہینے کے بعد آزادی ہو جانی. آپ نظام کو چیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو انصاف دینے والے اداروں پہ یقین نہیں ہے، تو پھر غم کس چیز کا ہے؟ وقفہ لیجئے، واپس آ کے اس سوال کو کرتے ہیں. میں اس بات پہ نا ذہنی طور پہ اور اخلاقی طور پہ مجبور ہوں کہنے کے لیے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ محبت ہونی چاہیے، محبت زندگی کا رنگ ہے، ہونی چاہیے. لیکن وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو اس پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی ماں کو قربان کر دیں، آپ اپنے باپ کی عزت کو تباہ کر دیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو ذلیل کر دیں، آپ بھاگ کے ایک اپنے عشق کی کامیابی کے لیے معاشرے میں سے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے آئیں، دونوں گھروں کے ماں باپ بہن بھائی ذلیل و خوار ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ ہم نے کامیاب شادی کر لی. اگر کامیابی کا یہ معیار ہے تو پھر میں کس کو مشورہ دوں؟ حضور اقدس محبت کی شادی 15 سال ہو گئے، اس کے بعد یہ روایت دیکھی. آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہ یہ تعلقات محبت کے جو تھے یہ بالکل صحت مند طریقے سے چل رہے تھے. اچھا بلال بھائی، آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں محبت کی شادی یا محبت کے معنی ہی غلط اخذ کیے گئے اور اس کو غلط جانا گیا. یہاں پر جو محبت ہوتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ناراض کر کے ریبیلین قسم کا بیہیویئر رکھ کے، خاندان ایک دوسرے کے چھڑوا کے، جیسے یہ لوگ 15 سال پہلے اپنے اپنے خاندان چھوڑ کر یہاں اگر آباد ہو گئے، جنگل میں منگل لگا لیا، نہ بچیاں دا کوئی ماما، نہ تایا، نہ چاچا، نہ پھوپھی، نہ خالہ. بالکل ایگزیکٹلی. آپ معاشرے کی بات کر رہے تھے، تربیت کرنی کنے میں؟ معاشرہ آپ تے جوگا نہیں، ٹھیک ہے. مطلب معاشرے کی اٹ سیلف اتنی حیثیت نہیں ہم نے بنائی کہ وہ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکے کہ ہم سے کوئی ہمارے کردار سے، گفتار سے کچھ سیکھ لے. ہم بدقسمتی سے اخلاقی پستی جو ہے اس طرف ہے. اور دوسرا، محبت کی آپ بات کر رہے تھے، میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے اپنی 35-40 سال کی زندگی کے اندر، سر میں نے اپنی زندگی میں اس معاشرے کے اندر محبت کرنے والے کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ اسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اس کی کوئی تربیت نہیں ہے. اور یقین جانو، قسم خدا کی، آپ بڑے ہیں، میں انہوں نے چھتر کھاندے ہی ویکھیا ہے. مطلب ان سے کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی، وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی. اگر ایکسیپٹ کے لیے اس نے اپنے باپ آپ کو چھوڑا. سر لڑائی جھگڑے اس طرح یہ معمول بن گیا تھا. میں آپ کو اپنی انویسٹیگیشن بتاتا ہوں. یہ جو خاتون کا یہ جو وقوع ہوا، آپ خود سوچیں کہ 5 مرڈر ہو جائیں اور ساتھ والے گھر کو پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی ایک جینوئن سی بات. کمال ہے، یہ پہلو نہیں سوچا. یہی میں کہہ رہا ہوں، 5 قتل ہو جائیں اور بیبیاں 2.5 مرلے کے 2 مرلے کے گھروں میں، اور ساتھ والوں کو علم نہیں ہے. یہی. اور جنگل میں تو وہ رہتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. بچیاں، آپ کو پتا، خواتین اور بچے جو ہیں وہ زیادہ شور کرتے ہیں. اگر ایسی کیفیت بن جائے، کوئی ایسا ماحول بن جائے، تو ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ مطلب ساتھ نالا پنڈ سوندا سر. مطلب اتنی زیادہ وہ آہو بقا ہوتی ہے ان لوگوں کی. ان کا معمول بن گیا ہوا تھا. یہ محبت کی شادی کے اندر یہ معمول بن جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں جی. اس کی وجہ تربیت کوئی نہیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے، آپ کا مشاہدہ بتائیے، تجربہ بتائیے، مجھے انویسٹیگیشن بتائیے. کیا اس معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ کسی گھر میں شوہر نہ ہو تو کوئی ملنے کے لیے آئے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ بلال بھائی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم شروع سے لے کے آج تک جتنے پروگرامز مجھے یہاں پہ 2.5-3 سال ہو گئے کرتے آ رہے ہیں، ہم بتاتے یہی آ رہے ہیں، معاشرہ ایجوکیٹ کرنا کس نے ہے؟ میں اور آپ تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بڑی معذرت کے ساتھ بخاری صاحب بیٹھے ہیں، مفتی حضرات، علامہ حضرات، جو بھی ہمارا دین کا بڑا سمجھنے والا، جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس کی زیادہ فکر ہے اور میں زیادہ غور کرنے والا ہوں، وہ اگر خود ایسی مثال بن کے آ جائے. گرین ٹاؤن والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام مسجد، مولوی کا امام جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اسے ٹانگ دیتا ہے قتل کر کے. ہم وہاں پہ موجود تھے، ایگزیکٹلی، ساری ٹیم اور سارے مولوی اکٹھے ہو گئے ہوتے، دفاع نہیں آئی اندر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے بچاؤ اسے، نہیں جی اس نے نہیں چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے عمر ورک کو، اس نے وہاں پہ انصاف کا وعدہ کیا تھا اور اس نے انصاف کیا بھی. لیکن وہ خدا کی قسم آپ کو کہہ رہا ہوں، بچہ لٹکا ہوا تھا مسجد کے اندر، وہ دیکھنے والا سین نہیں تھا. اور غربت یہ تھی شاہ صاحب کہ ان کے گھر کے اندر پانی پینے کے لیے گلاس موجود نہیں تھا. اگر وہاں پہ یہ ٹیم سما کی نہ جاتی تو ان کی اخلاقی اور مالی مدد نہ ہوتی، وہ جنازہ نہیں کر سکتے تھے.
یقیناً یہ ساری چیزیں بڑی ہی میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہیں. اور یہ شاہ جی مجھے ایک بات بتائیے, گھر کے اندر محلے کا ذمہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیں اسلام نے جو ہمیں حیا کی بار بار تعلیم دی نا, اس کی 3 اقسام میں پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ بندے سے شرم کھاتا ہے. اپنے جیسے ابھی فرما رہے تھے شاہ صاحب کہ انسان برادری میں جب رہتا ہے نا تو برادری کی شرم ہوتی ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو سوچتا ہے لوگ کیا کہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بھتیجا ہے, فلاں کا پوتا ہے, فلاں یہ اس کا شوہر ہے, فلاں. یہ چیزیں جو انسان, یہ حیا ہوتی ہے, یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اور ایک حیا ہوتی ہے جب بندہ تنہا ہوتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے لیکن ایمان اندر سے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ دوسری. اور جب بندہ ان ساری چیزوں کو عبور کر جاتا ہے نا تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے پاکیزہ انسان. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا پھر اللہ کہتا ہے مجھے اس کا ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے. تو یقیناً یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہم نے اصل میں یہ چیزیں ساری بلا دی جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ابھی جو بات ہم کر رہے تھے نا محبت کی شادیوں کی, یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نوجوان نسل کو کہ جس شادی میں اس کا نبی پاک نے کیا فرمایا, لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جس میں لڑکی کا سرپرست موجود نہ ہو. تو ہم نے ایسا دروازہ کھول دیا معاشرہ. میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ بیج ہم نے ایسے پھینکے, یہ فصل تو اگے گی, اب یہی اس کے نتائج نکلیں گے. اب ایسی شادیوں میں جہاں ہمارے بزرگوں کی دعائیں شامل نہ ہوں, ان کا مشورہ شامل نہ ہو, ان کا خلوص ہمارے ساتھ شامل نہ ہو, وہاں پہ کیسے کامیاب ہو سکتی؟ ہماری عدالتیں جو خیر سے موجود ہیں جو کہ وہاں پہ آپ کو کورٹ میرجز کروا دیتی ہیں. یہ اللہ نے آپ کو جرت دی ہے کہ آپ ایک حق بھنگ کہہ دیتے ہیں. دیکھیں بڑی معذرت صاحب, ہم عدالتوں پہ, قاضی پہ, جج پہ ہم بات نہیں کر سکتے. یار میں نے تھکے تکے ترین مولوی دیکھے, معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف ایکسپریشن کے لیے, جو کہتے ہیں کہ ولی موجود نہیں ہے میں نکاح نہیں پڑھواتا. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے, لیکن وہی نکاح عدالت میں جا کے جب ہو جاتا ہے تو بھائی پھر سلام ہے اس ملک کی قیادت کو. مجھے رانا صاحب, رانا محسن یہ بتائیے گا کہ کیا پولیس کسی اور نقطے سے بھی اس بات کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے یا بس یہ انویسٹیگیشن یہیں تک ختم ہو گئی جتنی آپ نے بتائی؟ کوئی اور رخ ہے کیا اس کا؟ جس کا اختیار رخ یہ ہے کہ جی جو مقتولہ ہے فوزیہ بی بی, اس کا بھائی ہے اکبر, اس نے مدعی بننے کے لیے پولیس کو جو ہے وہ آج ہی درخواست دی, اور اس کا کہنا ہے کہ وہ خود مدعی بننا چاہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ان کا ASI تھا وہ مدعی بنا تھا, اور بہت ویک FIR ہے اس کیس کی. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ زبان زد عام ہے کہ عمران کو اپنی بیوی فوزیہ کے کردار پہ شک تھا جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے. اس FIR میں کوئی جو ہے وہ عینی شاہد نہیں ڈالا گیا, اور اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مطلب کہ اسے مطلب اسی نے قتل کیا, مطلب یہ لکھا گیا کہ زبان زد عام ہے. تو یہ کافی ایسا ذکر ہے جو شاید عدالت میں جائے گا تو شاید اس کی ضمانت بہت جلدی ہو جائے گی. لیکن ایک بڑی پیش رفت یہ ہے کہ مدعی بننے کے لیے جو ہے نا مقتولہ فوزیہ کے بھائی نے اپلیکیشن دیا, اور اب لگتا ہے کہ اب یہ مقدمہ جو ہے وہ صحیح سمت میں چل سکے گا اور اب اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے پیروی بھی کی جا سکے گی. اچھا جی, آپ کیا کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر یہ کوئی انصاف نہیں. 15 سال سے بہن کو ملنے کے لیے وہ آئے نہیں, ان کو اس نے وہ جنگل میں منگل لگا کے بیٹھ گئی, وہ اپنا گھر چھوڑ کے, اپنا علاقہ چھوڑ کے, برادری چھوڑ کے, رشتہ دار چھوڑ کے, ماں باپ چھوڑ کے, بہن بھائی چھوڑ کے وہ آگے ادھر آ گئی. 15 سال سے ان کا آپس میں ہوا نہیں, یہ مفاد کے لیے, ٹھیک ہے, اس سے کچھ مل جائے. اچھا مائنڈ سیٹ مفاد کے لیے ختم ہو گیا, وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ. یہ جو بات ہے یہ صرف خدا کی قسم انتہائی چنے ہوئے لفظوں کے ساتھ, اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں, لیکن چنے ترین الفاظ کے ساتھ بھی اگر اس کرپٹ معاشرے کے اندر یہ کرپٹ واقعہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا, تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں آزادی خیال اظہار نہیں ہے, وہ کون سی آزادی ہے جس کو کہ آج ہم اس معاشرے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟